अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ए शाम मेहरबान की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये किस्त भी पसंद आएगी, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सफ़ेद रंग का लॉन्ग गाउन पहने वो कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी। शीशे में जो अक्स उभरा था वो किसी आसमान से उतरी अप्सरा से कम न था। चमकती रंगत, गाउन की सिलाई और बालों में लगाई गई हल्की सी चमक, सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद सज धज कर सामने खड़ी हो। अरे आज तो लोग बड़े हसीन लग रहे हैं। आईने में दूसरा अक्स उभरा। सानिया दरवाजे की चौखट पर टेक लगाए मुस्कुरा रही थी। शिफा ने ग्लव्स दुरुस्त करते हुए आईने ही में देखा और कहा, हाँ जी, पैदाइशी तौर पर सफ़ेद रंगत है तो कुछ भी जच जाता है। अरे हटो तानेबाज खातून, सानिया ने नाक सकोड़ी। ये मेकअप की वजह से लग रही हो, वरना बहुत मनहूस लगती हो तुम। शिफा ने बुरा सा मुंह बनाकर शीशे से पीछे हटी और जाकर बेड पर बैठ गई। मैं तो कहती हूँ तुम भी चलो, उसने बालों में कंघा फेरते हुए कहा। कोई बिजनेसमैन अगर अंधा हुआ तो तुम पर भी मर मिटेगा। सानिया ने अलमारी से एक के बाद एक पर्स निकालकर देखा और बेड पर फेंकते हुए बोली, ये बिजनेसमैन तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो छोटी मोटी नौकरी वाला भी चलेगा। तो फिर शानी, वो जो माली का बेटा है, ठीक रहेगा ना? छोटी मोटी नौकरी ही तो है उसकी। शिफा ने बालों को एक अदा से पीछे झटक कर कहा, तेरे मुंह में खाक। सानिया ने गुस्से से तकिया उठाकर उस पर दे मारा। शिफा ने बेड पर पड़ा क्लच उठाया, जूते की एड़ी सीधी की और मुस्कुराकर आईने में खुद को एक बार फिर देखा। हाँ, जलाकर जा रही हूँ, सानिया ने जलते भुनते लहजे में कहा। अल्लाह करे किसी काले गंजे बुढ़े पर दिल आ जाए तुम्हारा। इतने में रानो कमरे में दाखिल हुई। रानो, ये जलने की बू तुम्हें भी आ रही है क्या? शिफा ने खुद पर परफ्यूम का एक और स्प्रे करते हुए पूछा। सानिया ने गुस्से से मुंह फुला लिया। शिफा हल्की सी हंसी दबाते हुए कमरे से निकल गई, पीछे सानिया को जलता भुनता छोड़कर, और आगे उसके लिए वो रात मुंतज़िर थी जहां हर नज़र उसे देखकर ठहर जानी थी। सोना बाजार की तंग गली में शोर था। संतरी की आवाज़, रक्षों का हारन और सुनारों की दुकानों में गूंजती गाहकों की बहस। हिजाब ने बुरके की झलक में दुकान के अंदर झांका। काउंटर पर रखी 10 ग्राम की सुनहरी बालियां धूप में चमक रही थीं, वही बालियां जो कल तक दादी की पेटी में महफूज थीं। अरे कल ही खबरों में आ रहा था कि सोना 5 लाख से ऊपर है। उसने गुस्से से दुकानदार की तरफ देखा। और तुम मुझे 2 लाख दे रहे हो? कम से कम 4 लाख तो बनते हैं। एजाज ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और तंजन मुस्कुराया। बहन, हमें पता है चोरी का माल लेकर आई हो। हिजाब का जबड़ा भींच गया। तो तुम्हें क्या, तुम्हारी तो नहीं की ना? जल्दी से पैसे दो, वरना तुम्हारी बीवी को बता दूंगी कि कैसे शकीला बाजी के घर चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे। एजाज का चेहरा एकदम बदल गया। सामने बुरके में खड़ी ये औरत कौन थी जो इसके हर राज से वाकिफ थी? कौन हो तुम? उसने धीमी राजदाराना आवाज़ में पूछा। हिजाब ने बुरके के अंदर से हल्की सी हंसी दबाई। वही जिसको तुमने दुबई भेजने के लारे लगाए हैं। हिजाब, एजाज ने दांत पीस कर उसका नाम लिया। ज़्यादा गुस्सा मत करो वरना और भी मनहूस लगोगे, हिजाब ने बुरका दुरुस्त करते हुए कहा। जल्दी से पैसे दो, मुझे और भी काम है। तो तुम्हारी दादी ठीक कह रही थी कि तुमने चोरी की, एजाज ने आवाज़ दबाई। कितनी बेशर्म हो जो फरिश्ता सिर्फ दादी को भी नहीं छोड़ा।
حجاب نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں۔ بس کرو بھائی فرشتہ صفت، میری ماں کی بالیاں تھیں وہ اپنے اس منحوس نواسے کی دلہن کو دینے والی تھی، میں نے اٹھا لیں، تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اس نے آواز اور دھیمی کر دی۔ دیکھو اعجاز بھائی، پیسے دو اور بات ختم کرو، پہلے بھی تم میرے 3 لاکھ کھا چکے ہو۔ اعجاز نے جیب سے 2 گڈیاں نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیں۔ ابھی میرے پاس 2 لاکھ ہی ہیں، باقی اگلے مہینے دوں گا۔ بالیاں ابھی بھی کاؤنٹر پر پڑی تھیں۔ حجاب نے ایک لمحہ سوچا، پھر پیسے اٹھائے اور تیز ہاتھوں سے بالیوں میں سے ایک نکال لی۔ جب پیسے ہوں گے تب دوسری بالی بھی ملے گی۔ پیسے اور بالی بیگ میں ڈالی، برقع سنبھالا اور پلٹ کر نکل گئی۔ اعجاز اس کی تیز رفتار حرکت پر سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے حجاب آندھی کی طرح گلی میں گم ہو چکی تھی۔ پیچھے کاؤنٹر پر پڑی اکیلی بالی اور اعجاز کی مٹھی میں دبے 2 لاکھ، اور دونوں کے درمیان پھنسی ایک چوری، ایک راز اور ایک بے بس مجبوری۔ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں آج سرمایہ دار طبقے کی محفل سجی تھی۔ کرسٹل کے جھومروں کی روشنی میں ہال چمک رہا تھا۔ فرش پر قالین اور ہر طرف خوشبوؤں کا سمندر، عورتیں حسین مختصر لباس میں ادائیں دکھاتی گھوم رہی تھیں۔ گلاسوں میں شراب جھلملا رہی تھی اور موسیقی کی دھن پر ہنسی کے قہقہے گونج رہے تھے۔ رنگ و بو کا ایسا سیلاب تھا کہ آنکھیں تھک جاتیں۔ اسی بھیڑ میں سفید لباس پہنے وہ راج ہنس کی طرح گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ شفا سفید گاؤن میں وہ ہر ایک سے منفرد لگ رہی تھی، نہ فحش نہ مبتذل، بس ایسی سادگی جس میں ایک کشش تھی جو نگاہوں کو باندھ لیتی۔ شکیل صاحب اس کے ساتھ تھے، لوگوں سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، سب کسی کو بھی متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکراتی، ہلکی سر ہلاتی، ہر کسی سے بات چیت میں مصروف تھی۔ شفا، پیچھے سے آواز آئی تو وہ چونک کر مڑی۔ سامنے سفیر کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ شخص یہاں نہ ہوگا؟ یہی تو اس کی دنیا کا حصہ تھا، وہ دنیا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کانپے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی۔ ارے سفیر کمال، کیسے ہیں آپ؟ کسی نے اسے روک لیا۔ سفیر نے شفا کے گریس کو دیکھا، ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لائی اور مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شفا ایک طرف جا کر بیٹھ گئی، ہاتھ میں گلاس تھا، آہستہ آہستہ جوس پی رہی تھی، جیسے خود کو مصروف دکھا کر اپنے دل کی دھڑکن چھپا رہی ہو۔ تو تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ آواز قریب سے آئی۔ اس نے سر اٹھایا۔ سفیر دوبارہ اس کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی چمک، وہی جلانے والی مسکراہٹ۔ تم اس قابل ہو کہ؟ شفا نے بڑے آرام سے کہا۔ اس قابل نہیں تو پھر تم 6 مہینے سے روک لیے کیوں بیٹھی ہو؟ سفیر نے لہجے میں زہر گھول دیا۔ شفا نے گلاس میز پر رکھا اور آہستہ سے بولی، گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ آسانی سے کہاں ہوتی ہے، کچھ مہینے لگ جاتے ہیں شیطان مردود کے اثرات مٹنے میں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ سفیر کا دل جل کے رہ گیا، اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہاتھ مت پکڑو۔ شفا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، آواز میں نفرت کا وہ لہجہ تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ گھن آتی ہے مجھے اب خود سے، جب تم دیکھتے ہو، جب تم چھوتے ہو۔
یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی اور سیدھی اس طرف چلی گئی جہاں شکیل صاحب اور ان کی بیوی کھڑے تھے۔ سفیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک نظر شفا کو دیکھا جو اب شکیل صاحب کے ساتھ کھڑی پرسکون انداز میں جوس پی رہی تھی، اور اسی لمحے حال میں موجود دو اور جڑی آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ سر چکرا رہا تھا، دنیا گھوم رہی تھی۔ شفا ڈگمگاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، ہاتھ میں فون تھامے کسی کو کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسکرین دھندلا رہی تھی، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ تبھی فون ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ میم، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ ایک ویٹریس فوراً آگے بڑھی، فون اٹھا کر بند کیا اور شفا کو سہارا دے کر اسے اس کمرے کی طرف لے چلی جہاں اسے پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ میرے ڈرائیور کو کال کرو، مجھے لے جائے، شفا نے جھولتے ہوئے کہا۔ جی میم، آپ کو لے جائے گا، ویٹرس نے نرمی سے جواب دیا اور اسے سنبھالتی ہوئی کوریڈور میں مڑ گئی۔ کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے باہر جانا ہے، ڈرائیور کو بلاؤ۔ شفا نے اچانک اسے دھکا دیا، توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے تھام لیا۔ سوری سر، میں میم کو لے جاتی ہوں، ویٹرس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں، دوسرے ہاتھ سے اس نے شفا کو کمر سے تھام رکھا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں بے نیازی۔ کس کے کمرے میں؟ سفیر کے، اس نے آرام سے پوچھا۔ ویٹرس سر جھکائے خاموش رہی۔ وہ کتا سفیر، میں اس کتے کو دیکھوں گی بھی نہیں، شفا نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا اور پھر گرنے لگی۔ اس شخص نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ دفع ہو اور خبردار، جو سفیر کو بتایا کہ میم کہاں ہیں۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ ویٹرس ایک لمحہ نہ رکی اور بھاگ نکلی۔ اس کو مارتے مجھے سفیر کے پاس لے جا رہی تھی، گندی، شفا نے اس کے سینے سے لگ کر بڑبڑایا۔ اوہ، کتنی حسین خوشبو ہے، اس نے اس کی کوٹ کو سونگھتے ہوئے کہا، آنکھیں بوجھل، لبوں پر بے خبری کی مسکراہٹ۔ خاتون، ذرا سا دور ہٹیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں، اس نے ہلکے سے اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ اندھے ہو، میں تمہیں خاتون لگتی ہوں؟ شفا نے دور ہٹ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور غصے سے اسے گھورا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو نشے میں بھی اپنی ادا نہ چھوڑتی۔ وہ پھر گرنے لگی۔ اس شخص نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور ہلکی سی سرگوشی کی۔ یہ عورت اور ان کی ادائیں، کہہ کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے شفا کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ باہر ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا، دروازہ کھولا، اس نے شفا کو پیچھے سیٹ پر آرام سے لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا، انجن گونجا اور گاڑی رات کی خاموشی چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے ہوٹل کی چمک دمک رہ گئی اور آگے ایک انجان منزل، سر چکرا رہا تھا، دنیا گھوم رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردے چیر کر اندر آئے تو شفا کی نیند ٹوٹی۔ سر بوجھل تھا، جیسے کسی نے دماغ میں سیسا بھر دیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ جگہ انجان تھی۔ ایک لمحے کو دل دھک سے رہ گیا، وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، مگر اٹھتے ہی چکر آیا اور وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رات یاد آئی، پارٹی ہال کی چمک، ویٹر کا لایا ہوا جوس اور پھر کچھ نہیں، اس کے بعد کی ساری یادیں دھند میں گم تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی،
شفا نے آہستہ سے قدم زمین پر رکھے، ننگے پاؤں، دل کی دھڑکن تیز، وہ دروازے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے باہر جھانکا۔ یہ کوئی عام فلیٹ نہ تھا، بڑا جدید شیشے اور اسٹیل سے بنا اپارٹمنٹ۔ سامنے کچن سے کسی کی پیٹھ نظر آئی، ایک آدمی ٹی شرٹ میں ملبوس کاؤنٹر کے پاس کھڑا تھا۔ شفا نے سوچا ابھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا۔ وہ ننگے پاؤں آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، نکلنے کی جلدی میں۔ ارے خاتون، آپ تو بڑی بے مروت ہیں، شکریہ بھی نہیں کہا۔ پیچھے سے آواز آئی تو وہ جھٹکے سے مڑی۔ ہاتھ میں 2 کپ کافی لیے وہی آدمی کھڑا تھا، قدآور، چہرے پر خود اعتمادی اور آنکھوں میں وہ چمک جو شفا کو فوراً ناگوار گزری۔ سوری خاتون، نہیں کہنا آپ کو، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ شفا نے ڈر کو غصے کے پیچھے چھپایا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ کون ہو تم؟ تو کہاں لے جاتا؟ اس نے شرارت سے آئی برو اٹھائے۔ مجھے کہیں نہ لے جاتے، وہیں پڑا رہنے دیتے۔ ایک منٹ، کہیں تم نے یہ تو نہیں سوچا کہ میں نے تمہیں نشہ دے کر یہاں لایا ہوں؟ بس بس محترمہ، اتنی بھی حور نہیں ہو تم کہ میں نشہ دے کر ساتھ لاؤں۔ شفا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ تو یہ کہ آپ غلطی سے میری گاڑی میں آ بیٹھیں، بلکہ آپ نے مجھے ڈھونڈنے ڈالنے کی کوشش کی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو اتنے تم شہزادہ گلفام۔ شفا دروازے کے پاس کھڑی اس سے تکرار کر رہی تھی، ہاتھ سختی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے۔ اگر نہیں تو پھر میری گردن پر یہ زخم کیوں ہیں؟ رات تمہیں بہت دلچسپی تھی۔ اس نے گردن آگے کر کے دکھائی، وہاں سرخ ناخنوں کے نشان واضح تھے۔ شفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے کوئی نشان نہیں لگائے، میں ہوش میں نہیں تھی، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ اس کی آواز آہستہ ہو گئی، نظریں جھک گئیں، ایک لمحہ بھی نہ رکی، ننگے پاؤں پلٹی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ اسے ہوا کی طرح نکلتے دیکھتا رہ گیا، ہاتھ میں ٹھنڈی ہوتی کافی اور گردن پر لگے وہ نشان، جو نہ صرف جلد پر تھے بلکہ اس کی نیند میں بھی چبھنے والے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج دوسری قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آگے پڑھنے والوں کے ساتھ بھی یہ ناول شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔